बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ में हम आपका होस्ट इकबाल शाहिद और मेरे साथ खबर नईम हाशमी साहब मौजूद हैं। आज टीवी टुडे की इंतजामिया का स्टाफ बतौर खास पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का दिन आलम इस्लाम के लिए बाकायदा एक फख्र का दिन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान के दुनिया में जब मौजूद फतूहात आपके सामने है, उसके बाद भी सहाबा कराम के ज़माने में इस्लामी सल्तनत कहाँ तक फैल चुकी थी। उसके बाद एक लंबी खामोशी के बाद आपने देखा कि दरमियान में तुर्की ने खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में मुसलमानों का एक ताबनाक बाब हम कह सकते हैं, जिस पर फख्र महसूस कर सकते हैं। 1.5 अरब इंसान जो मुसलमान दुनिया में रहते हैं, उनको अगर आज ये खुशी मिली है बड़ी देर के बाद, वो ये है कि या सोफिया जो तुर्की में इस्तांबुल यानी उसमें आज अजान गूंजी है और नमाज जुम्मा अदा की गई है। और नमाज जुम्मा के खुतबे में सदर तुर्की तैयब एर्दोगान साहब बतौर ख़ास मौजूद थे और उन्होंने खुद भी तिलावत की है। मैं समझता हूँ ये रूह परवर जो मनाज़र हैं, ये आलम इस्लाम के हर मुसलमान जहाँ जहाँ में बसता है उसके दिल को बहुत ही तक़वियत मिली है। और बतौर ख़ास हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमें जो साबका असलाफ़ की बहुत बड़ी यानी हमारी कामयाबियां हैं, जिन पर हम सिर्फ फ़ख्र करते हैं और आज तक अब इस दौर के मुसलमान उन्हीं वाक़यात को याद करके एक एनर्जी लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हर मुसलमान खुश है और हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं और सजदा शुक्र अदा करते हैं। जी खबर नईम हाशमी साहब, आज का दिन मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लिए एक फ़ख्र का मकाम है कि उस जगह जहाँ आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरी जो सन जब शुरू हुआ इस मुसलमानों को, उससे भी पहले एक बहुत बड़ा गिरजा था और फिर कई सौ साल इसमें आपने देखा कि फिर मुसलमानों की हुकूमत जब कायम हुई तो सुल्तान जो शहनशाह सुल्तान थे मोहम्मद, उन्होंने जब वो फतेह किया फिर उसका नाम इस्तांबुल रखा गया। और फिर यह है कि वहाँ मस्जिद कायम हुई, वो भी कई सौ साल, और वहाँ अजान गूंजती रही। फिर 1935 का वाक़या अतातुर्क ने उसको अजायब घर में तब्दील कर दिया। वाक़या बदलते रहे, आज 2020 और मैं कई दफ़ा खबर साहब ये कहता हूँ कि आज 24/7 है। इस पर मैंने गौर किया कि बिला वजह वाक़यात नहीं होते, यानी अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर हर किस्म का निज़ाम चलाने के लिए मैकेनिज़्म है जो इधर उधर नहीं हो सकता। 7 दिन 24 घंटे, आज के दिन को इसको भी ज़रा साथ ऐड कीजिए कि मसला ये है कि इसका मतलब यह है कि इब्तदा जो निश्चित सानिया की रिवाइवल की शुरू हो चुकी है। ये बिलाशुबा एक बड़ा इक़दाम है आलम इस्लाम के लिए, लेकिन इस इक़दाम को आप आगाज एक नया है, वो जज्बा तो पैदा हुआ जैसे आज मस्जिद सूफिया में जब नमाज पढ़ी गई तो मैं घर में था और मैंने मुकम्मल 100% से एहसास के साथ टीवी पर मैं नजरें थी कि मैं उस नमाज में शरीक हूँ। अच्छा, गुड। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अपने बेड पे नहीं बैठा हुआ, मैं इस मस्जिद के अंदर हूँ और नमाज पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह। और ये जो मस्जिद है, यहाँ 18 साल पहले मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था तुर्की, तो वहाँ पर मेरा जब ये अजायब घर थी, म्यूजियम थी, तो मेरा जाने का इत्तेफाक भी हुआ। तो आज मैं सोच रहा था कि काश मैं 18 साल पहले की बजाय आज वहाँ होता। अगर कोरोना वायरस ना होता तो शायद होते भी जाते रहते। अल्लाह ताला की जो भी होता है बहरहाल। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा एक संगमील है तुर्क कौम के लिए भी। और देखिए तुर्की का जो है ना, मिसाल देते हैं, हम भी देते हैं मिसाल, दुनिया में और भी देते हैं उसकी तरक्की की भी। इस वक्त तुर्की कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी वजूहात जो मैंने नोट की है ना इकबाल शाह साहब, वो ये है कि वहां पर मुकम्मल मजहबी आजादी असल है और लोग जो है वो मजहब के साथ दिल के साथ वाबस्ता है। वहां की जो मस्जिदें आबाद मैंने देखी हैं, 3 चीजें मैंने देखी हैं। एक, मस्जिदें किस तरीके से आबाद हैं, और नंबर 2 लाइब्रेरी आप किसी पे जाएंगे ना कोई किताब लेने के लिए, या किसी किताब पब्लिशिंग, ये जो किताबों की दुकानें होती हैं, तो वहां पर आप आसानी से गुजर नहीं सकते, इतने लोग जो है वो पढ़ने लिखने के शौकीन है। और तीसरी आजादी जो है
وہ یہ ہے کہ وہاں پر پب بھی ہیں، وہاں پر کلب بھی ہیں، وہاں پر ڈانسز بھی ہوتے ہیں جی. وہ ایک مکمل ایک تصور ایک ملک ہے جہاں پر دنیا اپنے اپنے. خاور صاحب آپ ایک اور بات آپ کو یاد کروا دوں کہ صرف مثلا اسلامی نظریہ مسجدوں تک محدود نہیں ہے. کاروبار میں، اس کی مصنوعات میں، اس کی کھانے پینے کی چیزوں میں، ان کے ڈسپلن میں، ان کی صفائی نصف امان میں، کیونکہ میں بھی کافی وہاں رہ کے آیا ہوں تو میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ اسلام صرف یہی نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے، بلکہ میں نے وہاں اذان کی ایک ہی آواز سنی. جب اذان ہوتی ہے تو ایک ہی ٹائم پر ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ مسجد میں لوگ جاتے ہیں، بہت تعداد میں جاتے ہیں. جو کاروبار بھی کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں جو بتاتے ہیں وہی ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے، میں سمجھتا ہوں برانڈڈ کو ختم کیا دوسرے ملکوں کی، اپنے برانڈڈ لائے، ان سے بہتر لائے. مثلا کاروبار میں بھی اسلامی اصول، رہن سہن میں بھی، صفائی میں خاص طور پر میں نے وہاں دیکھا ہے. اور پھر انہوں نے مثلا جو سوشل جس کو آپ کہتے ہیں ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ روزگار، اگر بے روزگاری ہے تو اس کے متعلق بھی سوچنا. اور مجھے تو وہاں جا کے آپ نے جو ڈسپلن کی بات کی ہے نا، ڈسپلن اور ٹائمنگ، یہ ڈسپلن میں ہی آ جاتا ہے ٹائمنگ والا. کہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں سے جب میں رات کو ہوٹل جا رہا تھا تو ہوٹل کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا بازار لگا ہوا تھا. تو مجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو میں نے سوچا کہ میں ان کو خرید لوں. رات کے 7:45 بجے تھے اقبال شاہ صاحب. تو پیسے جو ہے میرے کمرے میں تھے ہوٹل میں جلدی سے گیا اور جا کے پیسے لیے کہ میں اپنی پسند کی چیزیں خریدوں. جب میں وہاں آیا تو وہاں بازار کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور یہاں تک نام و نشان نہیں تھا کہ وہ جو سڑک تھی جہاں بازار لگا ہوا تھا وہ بالکل کلین اور صاف تھی. میں نے راہگیروں سے پوچھا کہ یہاں بھی بازار لگا ہوا تھا، وہ کہنے لگا پورے 8 بجے بند ہو جاتا ہے. اور نہ صرف بند ہو چکا تھا بلکہ وہاں صفائی بھی ہو چکی تھی. بلکہ میراتھن کا جو اندر یعنی سمندر ہے، بلکہ 2 حصے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کو یورپین استنبول کہہ سکتے ہیں اور ایک اس طرف کا کہہ سکتے ہیں، ایشیا بھی ہے اور یورپ بھی ہے. تو جس کو آپ ہم بڑے تنتنے سے کہتے ہیں وال سٹی ہوتے ہیں، پرانی چیزوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، اس کو پرزرو کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تہذیبوں کو بڑا پرزرو کیا ہے. اور پھر حضرت ایوب انصاری کی آپ جائیں وہاں جا کے تو یہاں مثلا میں سوچ رہا تھا کہ ہم بھی ان کی چلو پیروی ہی کر لیں. مثلا آپ دادا دربار جائیں تو آپ کو ایک بڑے بزرگ ہیں، لیکن ہم ہی جاتے ہیں وہاں تو ہڑبوں مچی ہوتی ہے. وہاں آپ دیکھیں بالکل کبھی کوئی رش دیکھا نہیں ہوگا آپ نے، یعنی لوگ جاتے بھی بہت ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں اور وہاں ڈسپلن بھی ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو اسلامی سمجھتا ہوں. چندہ جمع کرنے کے لیے مزارات کو جو نا ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے. پھر اب ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. ایک تو یہ ہے کہ ترکی قوم کا جو ماضی ہے وہ اتنا تابناک ہے کہ کبھی وہ محکوم نہیں رہے، کوئی انہیں فتح نہیں کر سکا. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں جس وقت انگریز کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو ترکی کو فتح کوئی نہیں کر سکا. اور اتہ ترک کے زمانے میں ظاہر جو بھی وجوہات ہوں گی، اس کے بعد پھر ترکی میں ترقی تو بہت زیادہ ہوئی، لیکن یہ ایلیمنٹ ظاہر کمزور تھا کہ اسلامک جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف لبرلزم زیادہ آیا تھا. لبرلزم زیادہ آیا، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو لبرلزم نے ترقی کی یا پھر اردگان نے ترقی کی. اردگان کے زمانے میں جو اکانومی تھی وہ 500 لیرہ $1 پر انہوں نے جب چارے سنبھالا، پھر 650، ایک ٹائم آیا 1000، 6-7 دن 2000 پر بھی رہا. پھر ان لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ آج کی اکانومی کیا ہے. آج کی اکانومی یہ کہ 6.5 لیرے کا ایک $1 ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پھر وہ دوسری دنیا کی مدد بھی کرتے ہیں کنسٹرکشن میں، روڈز میں. یہ آپ بہت بڑا ہمارے ساتھ انہوں نے یہ بنا رہے پاکستان آپ کا انہوں نے بنایا ترکی کے انجینئرز نے. آپ کی M1 جو ہے وہ بہندر نے بنائی، یعنی ترکی نے بنائی. اس لیے ان کے اثرات خاص طور پر مسجد نبوی آپ جائیں تو شاہکار ہے یعنی ترکی کے وہ تعمیرات کا. تو ترکی قوم بڑی خوبصورت قوم ہے اور قیادت بھی کر رہی ہے. اور اس وقت جو انہوں نے کام کیا یہ تو خیر کوئی کر بھی نہیں سکا. میں سمجھتا ہوں
کہ جہاں جہاں ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں یا جہاں جہاں ہمارا ہوتا ہے کہ ان کو امامت کرنی چاہیے، لیکن پھر مقدر کی بات ہے، جس نے حاصل کر لیا اس نے ہی حاصل کر لیا۔ تو ہمارے ساتھ بڑے راجہ احسن صاحب ہیں، بہت آپ کا فیڈرل سیکرٹری بھی ہیں، اور بڑے اس پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے تاریخ پر، ٹورزم پر، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹیلی فون مل گیا؟ اچھا، خیر ان سے وہ ملا رہے ہیں تو یار میں اپنا نماز ہی دوبارہ سنوا دو، جمعے کی نماز۔ ہاں، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں، یہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے، یعنی حیات صوفیہ، ہمیں ایک تو دفعہ صوفیہ پھر نظر سعادت حاصل ہو جائے۔ ہاں، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں جا کے، ہاں اس کے اندر جانا کافی مہنگا ہے، یعنی سب سے جو وہاں چیزیں ہیں، کوئی وضو ہے تو یہ مہنگا ہے سب سے، یعنی اس کا ٹکٹ سب سے مہنگا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کب کی تاریخ ہے، وہ تھوڑا سا اس میں شیئر آپ کو میں کر دیتا ہوں، کیونکہ جو یعنی 360 عیسوی کب کی بات ہے، یعنی وہ ہجری سے بھی کئی سال پہلے، جی جی، تو جب یہ یعنی بنا یہ چرچ، تو یہ سب سے بڑا چرچ ہے، 2500 سال پورے ہوتے ہیں جی، وہ اس سے اور تاریخ ہے، لیکن جب یہ اس کمپلیٹ عمارت بن کی گیا، تعمیر کی بات ہاں ہے، ایسی بات ہے، اس عمارت کی پھر تعمیر یہ 404 میں اس پر آگ لگ گئی، وہ سارا کچھ ایسے ہنگامے پھوٹے کہ کوئی وجوہات ہوئی، پھر 415 میں دوبارہ بنایا گیا، یعنی اس کو دوبارہ ری بلڈ کر دیا گیا، پھر 532 میں پھر وہاں ہنگامے پھوٹے مختلف قسم کے، ظاہر اس وقت اور چیزیں تھیں، پھر سے 537 میں ری بلڈ کیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ ایسے ہی ہے۔ لیکن وہاں خلافت عثمانیہ کے آپ نے سر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے ایک پلر ٹائپ ہے، جس طرح ہمارے اس علاقے میں پٹھے کی چمنی ہوتی ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کی نشانی ہے۔ آپ نے اکثر کئی چوکوں میں دیکھا آپ نے ہوگا۔ آج وہ دیکھا نہیں ہے، وہ جو خطبہ دے رہے تھے امام، ہاں، تو انہوں نے جو ان کے میان میں تلوار نظر آ رہی تھی، سمبولک تھی، سمبولک، لیکن یہ سلطنت عثمانیہ میں جب خطبہ دیا جاتا تھا تو جو خطبہ دینے والے صاحب ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایسا ہی ہے، اب یہ سمبولک ہو گئی ہے، مطلب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ کلچر۔ ساتھ ساتھ کا جب انہوں نے اس کا بھی ایک میسج ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہوتی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی بھی سیرمنی دن، اور آج کا دن جو میں نے آپ کو بتایا، یہ میرے ویسے ذہن میں ہے، مے بی آر مے ناٹ بی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اس سے بھی زیادہ آگے سوچا ہوگا، اور جو اکثر ابھی آپ نے بتایا ہے کہ تلوار کا اس کا سیریمونیل شو بھی کرنا، کہ یہ بھی دشمنوں کے لیے ایک علامت ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں امن تو چاہتے ہیں، لیکن امن کے ساتھ ضروری ہے کہ تیاری بھی گھوڑوں کو، مستعد بھی ہے، مطلب گھوڑوں کو تیار بھی رکھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی یہ انہوں نے باتیں کی کہ گھوڑوں کو بھی تیار رکھا جائے، اس کا ہاں ذرا دکھا دیں ذرا دوبارہ، کیونکہ ذرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے پلیز۔ اب یہ ہے کہ جدید ترکی کی بہار بنیاد کوئی شروع تو عطا ترک سے ہوئی، جدید ترکی، جی ہاں جی، اس میں مثلا وہ ایلیمنٹ اس کے دوران، جس طرح کئی دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک کنٹراورشل کو، ہمارا برادری اسلامی ملک ہے، وہ ان کے ہمیں لوگوں سے پیار ہے، ان کے فیصلے تھے، انہوں نے اس ایلیمنٹ کو جو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے، وہ بھی جس طرح کچھ شدت پسند، جس طرح ہمارے بھی کئی ملکوں میں ہو جاتے ہیں، یعنی آگے نہیں بڑھ سکتے، انہوں نے جو کام کیے وہ ان کا اپنا کام ہے، لیکن اس کے بعد ترقی بہت زیادہ ہوئی۔ آپ حیران رہیں گے خاور صاحب کہ آپ دیکھیں کہ استنبول تو ہے ہی، ایک ان کی دور ایک بہت بڑا شہر ہے، میں ادھر گیا تھا، انطالیہ میں فلائٹ جاتی ہے، اور اس کے ایئرپورٹ آدمی دیکھ کے، جس طرح ایئرپورٹ ہمارے ملک میں تو ایئرپورٹ بنائے تو شہر کے اندر بناتے ہیں، پھر پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں جی بالکل فیسنگ پلاٹ ہے، تو وہاں آپ ایئرپورٹ پر دیکھیں گے کہ ہزاروں ایکڑ میں، میلوں میں،
اور پھر جو ان کی اپنی یعنی ایسا وہ ڈائمنشن میں بھی ہے کہ پوری دنیا کی جو ٹرانسپورٹیشن وہ وہاں ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ 7-8 سیکنڈ میں جہاز اڑتا ہے. کم از کم میں نے ایک کے پیچھے دوسرا لگا ہوا دیکھا ہے, اترتے ہوئے دیکھا ہے, چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایئرپورٹ کے اوپر ٹورزم, جو ٹورسٹ ہیں وہ سر ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور پھر میں نے اپنے ایک اسلامی ملک میں جب یہ دیکھا کہ ہم 6 گھنٹے کے ہم ویٹ تھا تو 2-2.5 ہزار بندے کے لیے واش روم 3 تھے, تو میں نے ترکی کے ایئرپورٹ پر دیکھا کہ آپ کو چند قدم کے فاصلے پر وی آئی پی پرفیومڈ اور ساری چیزوں کے ساتھ باتھ روم ملیں گے. میرا تو خیال ایئرپورٹ میں اگر کم بھی ہوں گے تو 60-70 ہوں گے اس طرح چھوٹے چھوٹے حصوں میں, اور A1 آرام کے لیے چیزیں. انہوں نے ہر چیز پر توجہ دی ہے. آپ وہاں ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھیں, ٹرانسپورٹ میں آپ کو کوئی گاڑی ایسی نہیں ملے گی, پھر سینٹر لنکڈ ہے, سینٹر کنٹرولڈ ہے. اور پاکستان کا ذرا بتائیں کہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ آپ نے ٹوائلٹ جانا ہو تو آپ جب دروازہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ایک آدمی نظر آتا ہے جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا بس ہم بھی ہو جائیں گے. لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے, کیونکہ ٹائلٹ تو وہاں بنتے ہیں جو اپنے ٹائلٹ بعد میں بناتے ہیں, قوم کے ٹائلٹ پہلے بناتے ہیں, جہاں ٹائلٹ اپنے لوگ پہلے بناتے ہیں. پھر یہ ظاہر میں کہتا ہوں آج کے دن گزارا تھوڑا سا ہم نے کرنٹ افیئر بھی نہیں خیبر صاحب اس لیے کیا کہ یہ تو چلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ تو نہ ختم ہونے والی بات ہے. وہ ایک بلیم گیم ہے, وہ بھی ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے, وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی نے ڈٹ کے کہنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میں نے نہیں کیا, یہ جو بھی ہوا ہے لوگوں نے کیا ہے. اگر سب نے یہی کہیں کہ کسی نے کیا ہے تو اس بندے کو خاور صاحب کہاں سے ڈھونڈیں گے جس نے کیا ہے سر. ہاں, اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اپنی غلطیاں جو ہے ماضی کے مزاروں میں تلاش کرنا جو ہے جی یہ وتیرہ اگر ہمارا نہ ہو تو ہم بھی ممکن ہے کسی مقام پہ کھڑے ہوتے. جی آپ لے کریں. ہمارے بڑے ہی پیارے دوست اور فیڈرل سیکرٹری داخلہ رہے ہیں, اور ہر صوبے میں انہوں نے سرو کی ہیں, یعنی بڑے سینئر موسٹ ڈی ایم جی افسر رہے ہیں بلوچستان کے. السلام علیکم سر. سر اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی مہربانی ہے, آپ نے ٹائم دیا. یہ بطور خاص یہ ہے کہ یہ آپ کا ہی سبجیکٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ پکا آپ ہمیں ٹائم دیا کریں تاکہ ٹورزم پاکستان میں, اور خاص طور پہ اس طرح جس طرح ہماری اسلامی اسلاف کی روایات ہیں, آج آپ کو بھی مبارک ہو. اور اس وقت اییا صوفیہ میں جو آج جمعے کا روح پرور منظر تھا, جہاں طیب اردگان نے تلاوت بھی کی اور خطبہ جمعہ ہوا ہے, اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی تاریخی ذرا پس منظر بیان کیجیے. بہت شکریہ آپ کا, میں مشکور ہوں آپ نے مجھے موقع دیا. آج کا دن آپ نے درست فرمایا. آج کا دن پوری امہ مسلم امہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے, اور اللہ پاک کے لیے سب تعریف ہے کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا جو ترکی کی قیادت ہے, اور آج یہ جمعہ مبارک کا دن ہے. اییا صوفیہ میں دوبارہ خدا گونجی ہے اذان کی, اور وہاں پہ نماز ادا کی گئی ہے. اور ترکی میں تو پورا جس طرح سے عید کا دن ہے, اور یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ عظیم مسجد جس میں 1934 کے بعد سے نماز ادا نہیں ہوئی تھی اور اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ کانسٹینٹینوپول جو ہے قسطنطنیہ یہ قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ رہا ہے, اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا بے ابی امی یہ بشارت دی تھی کہ جو ہم بات کر رہے تھے ترکی میں اییا صوفیہ جو کئی 100 سال تک پہلے گرجا رہا, پھر مسجد رہی, پھر اتا ترک کے زمانے میں عجائب گھر بن گیا, اور آج ایک تاریخی دن ہے. اس پر بڑی سیر اصل گفتگو چل رہی تھی, اور ہمارے جو باہر سے گیسٹ تھے وہ بھی اس میں شامل اپنے رائے دے رہے تھے. لیکن ایک طرف ہم ترکی کی ترقی کا ذکر کر رہے تھے, انہوں نے جو مسائل حل کیے ہیں, وہاں یہ بجلی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, وہاں کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے ہی نہیں, وہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے ہی نہیں, وہاں ہیلتھ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. اور یہ ہے کہ ٹورزم میں یہاں آپ حیران رہیں گے 42 بلین ڈالر کی اس وہاں
وہاں اس وقت ٹورزم ہے، ٹورزم آزاد ہے، سیفٹی سیکیورٹی ہے، کسی کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. آپ سمندر میں پھریں، جنگلوں میں پھریں، جو پرانے تہذیبی ورثے وہ دیکھیں. یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا جس میں ہمیں کافی ہمارا بجلی چلی گئی، پھر اس کی وجہ سے ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا، تو پھر یہ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا. تو بہرحال یہ پھر مسائل ہم بھی اللہ کرے ہمارے پاس جو قیادت ہے وہ مسئلے حل کر سے، یا کوئی قیادت ایسی جو مسئلے حل کر سکے. بلکہ خبر نہیں ہاشمی صاحب ابھی کہہ رہے تھے، وہ اپنے زبانی بتائیں گے کہ یہاں مسئلے ان کے دادا صاحب یہی کرتے رہے. اور پھر آگے کیا، آگے آپ ذرا اس کو کلوز کریں. دیکھیے ابھی تک تو میں ابھی آپ کو یہ جو ہمارے پاس وقت تھا آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو مکالمہ میرا دادا جی بولا کرتے تھے ملکی مسائل کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، وہی مکالمے میں نے اپنے باپ سے سنے. پھر وہ تیسری نسل میں آیا، پھر میں نے وہی مکالمے بولنے شروع کر دیے. اب میرے بچے جوان ہیں، وہی مکالمے میرے بچے بول رہے ہیں. تو 4 نسلیں تو میں نے دیکھ لی ہیں، اور 5ویں نسل جو میری ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. تو جو حالات ہے، جس قسم کا نظام نہیں بننے دیا گیا، سسٹم نہیں بننے دیا گیا، کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ مایوسی گناہ ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کو بہت اونچا دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا ہے. پاکستان کو جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور مستقبل قریب میں بھی خبر نہیں صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے کیونکہ اسی کی نظر ہو گیا جو ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا. وہ بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی جس کے تحت ابھی آپ نے جب یہ کہا جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ تجربے سے گزرتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں وہ دوسروں کے تجربوں سے عقل حاصل کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. انسپائریشن کیا ہے؟ یعنی تجربہ اب ہمارے سامنے ہے کہ ایک ماڈل ہے، مثلا ترکی ہے تو ایک ماڈل ہے، کوئی چھپی تاریخ ہے نہیں. لیڈر آپ کے سامنے ہیں، ایسے لیڈر ہمیں چاہیے. ایسے اگر لیڈر ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں نیشنل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ترقی کریں گے. اگر لیڈر اپنے کاروباروں کو وسعت دیں گے، یہ پھر بات کرنی پڑ جاتی ہے کہ پھر آپ ایک طرف تو ٹرکش ایئر لائن دیکھیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اتنے ابھی پچھلے 3 مہینے پہلے انہوں نے ایک نیا ایئرپورٹ بنایا جو دنیا کے بڑے ایئرپورٹوں میں شامل ہے. یعنی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے ٹورزم کی کہ اتنے بڑے ایئرپورٹ بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکے. اور اس سے جڑی ہوئی صنعت جو ہوتی ہے ٹورزم کے ساتھ انڈسٹری، ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے، اور اب پھر روزگار ہے، یعنی کپڑے ہیں، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہاں لوگ جا کے چیزیں خریدتے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے ساتھ جڑی تقریباً کم و بیش جو 40 انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں. اور اس انڈسٹری کا ایک ہی چیز ہے کہ تب چل سکتی ہیں کہ لیڈران مخلص ہوں، ملک سے پیار کرتے ہوں، ملک کی پراپرٹی کو یہ ہے کہ نیشنل ایسٹ سمجھیں، اپنے کاروباروں کو وسعت مت دیں، اور یہ ہے کہ مامے چاچوں کو اس میں نہ رہیں، ایک میرٹ کی زندگی کو آگے دیکھیں. اور اس کے لیے ایک میں جو آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو ہماری خاص طور پہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی رول ادا کرنا پڑے گا. ماضی میں ان کا رول ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ٹورزم ہے اس کی جو صنعت ہے وہ آگے نہیں فروغ پا سکی. جو لوگ باہر سے پاکستان کے سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے آئیں گے ان کی ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں، تو ان کی ریکوائرمنٹس کو اگر آپ رد کریں گے نہیں، آپ ریکوائرمنٹ کو ذرا بدلیں. ہر دنیا کے جو مذاہب ہیں، جو کسی کے ماننے والے ہیں، وہ انہی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق کھانا چاہتے ہیں، انہی کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں. تو عدالت عالیہ میں کوئی صاحب گیا تھا نا، ابھی کل کی بات ہے کہ وہ عدالت نے ان کی درخواست رد کی ہے کہ جی یہ مشروب کی فروخت بند کی جائے، تو عدالت نے مسترد کر دی ہے. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ جن لوگوں کی ضرورت ہے، جن کے لیے الاؤ ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس پر؟ نہیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایمبیسیز دیکھی ہیں. ہر ملک میں ہر ملک کی تقریباً ایمبیسی ہوتی ہے. ایمبیسیز کی جو مثلا پریمیسز ہوتا ہے وہ اس ملک کی ہی ملکیت ہوتی ہے اور وہاں اسی کا قانون چلتا ہے. میننگ دس کہ جس ملک کا کوئی باشندہ ہوگا وہ یہ تو درست ہے کہ جس ملک میں رہتا ہے وہ اوپنلی اس کا پابند ہے کہ اس کے رولز کو اوبے کرے، لیکن اپنی زندگی اس ملک کی روایات اپنی طریقہ کار سے گزارنے کا حق رکھتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر بھی آپ نے جو بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر ملک ترقی کرے گا
تو ہم بھی سارے اٹھا کے چل سکیں گے، قرضوں میں نہ دبے رہیں گے۔ IMF اگر 4-6 بلین جو ہمیں ڈالر دیتا ہے اس کے لیے کڑی شرائط رکھتا ہے، پھر ہم روتے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی ہے، یہ جی فلاں چیز مہنگی ہوگی، سوئی گیس مہنگی ہوگی ہے۔ تو کیا ہمارے علماء کرام سعودی عرب کو، دبئی کو، مصر کو، لیبیا کو، ملائیشیا کو، ترکی کو، اس نظام کو نہیں دیکھتے؟ یہی ہے، مثالیں دے دیتے ہیں لیکن عمل کرنے وقت ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میرا حال ہے۔ جب ہمارا پاس ٹائم خبر اتنا بڑا ختم ہو گیا، تو ناظرین آخری بات اسی پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ترکی نے ایک بہت بڑی خوشی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے بلا وجہ نہ سوچنے سے اور نہ ہی خود کو اپنے آپ کو لیڈر کہنے سے کوئی آدمی لیڈر بنتا ہے۔ لیڈر جو ہے وہ ایسے کاموں سے بنتا ہے، اور یہ ہے کہ خدا کی طرف سے میں سمجھتا ہوں وہ ایک عنایت ہوتی ہے۔ اور اس کے مطلب چھوٹا سا واقعہ مجھے جو یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ وٹ از دا ڈیفینیشن آف لیڈر۔ کسی نے کہا بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، کسی نے کہا بہت زیادہ واریئر ہونا چاہیے، وہ جنگجو ہونا چاہیے، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا نہیں، اگر اتفاقاً کو حادثہ ہو جائے تو جو آدمی آگے بڑھ کے اس سب لوگوں کی کمان سنبھال رہا ہو اور وہ لوگ اسی کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، وہ لیڈر ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں سارے احترام کے بعد، سعودی عرب ہمارا بہت مقدس رشتہ ہے، سارے احترام کے بعد جو اس وقت ترکی کے طیب اردگان ہیں، وہ پوری دنیا اسلام کے ہیرو بن کے سامنے آئے ہیں۔ ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ترکی کی قوم کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ TV ٹوڈے، ان کی انتظامیہ، ان کے سارے سٹاف، اور ہم بالخصوص خاور نعیم ہاشمی میں تمام عالم اسلام کو اس موقع پر میں سمجھتا ہوں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔